ज़ुहर के बाद सूरत अल-कौसर और अल्लाह पाक का एक नाम पढ़ लो, 100 करोड़ भी मांगोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फजलो करम से आपको अता फरमाएगा। नसीब ऐसे बदलेगा कि सब हैरान रह जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, ज़ुहर की नमाज के बाद का बहुत ही ख़ास, इंतहाई मुजर्रब और पावरफुल वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जिसको पढ़ने से अल्लाह ताला के फजलो करम से आपको बहुत फ़ायदा होगा। नाज़रीन कराम, जैसा कि आप जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के नामों में बड़ी ताकत है। अगर आप बाकायदगी के साथ इस मुबारक नाम का विर्द करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप कामयाब हो जाएंगे। ये हर दुआ कबूल होने का वजीफ़ा है। आपने अल्लाह का मुबारक नाम पढ़ना है, जिसके ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हर दुख, तकलीफ़, हर परेशानी को अपने फजलो करम से दूर फरमाएंगे। आपकी हर जायज़ हाजत, हर ख्वाहिश, हर ज़रूरत पूरी होगी और आपकी हर दुआ भी कबूल होगी। इस अमल को अगर अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लिया जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हर किस्म की परेशानी, हर दुख, तकलीफ़ों और मुसीबतों से महफूज रखेंगे और आपको सुकून और राहत वाली ज़िंदगी अता फरमाएंगे। हर किस्म की परेशानी से निजात मिलेगी। गरीब से गरीब बंदे का भी नसीब खुल जाएगा। तकदीर ऐसे बदलेगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बड़ा ही आसान सा अमल है। ये वजीफ़ा पढ़कर जिंदा मोजज़ा अपनी आंखों से देख लेना। अगर सड़क पर मांगने वाला फ़कीर भी ये वजीफ़ा पढ़ लेगा तो इसका भी नसीब खुल जाएगा, क्योंकि रिज़्क देने वाली ज़ात मेरे अल्लाह की है, इसके अलावा कोई नहीं है जो किसी को कुछ दे सके। लोगों के पीछे भागने से न ही दौलत मिलती है, न ही इज्जत रहती है, बल्कि इज्जत नफ्स मजरूह हो जाती है और ना इंसान का भरम रहता है। इंसान की जो बची कुची इज्जत होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। लोगों की काफ़ी ज़्यादा हाजतें होती हैं, ख्वाहिशें होती हैं, वो दौलत न होने की वजह से अधूरी रह जाती हैं। लेकिन इस अमल के बाद, इस वजीफ़े को पढ़ने के बाद आपकी हर ख्वाहिश एक दिन के अंदर पूरी होगी। आपका हर मकसद इंशाअल्लाह लाजमी पूरा होगा। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, अफ़ग़ानिस्तान, सऊदीया, दुबई, मस्कत, जापान, ओमान, दुनिया के जिस मुल्क, जिस गांव से आपका ताल्लुक़ है, आपने ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ना है। आप देख लेना, जैसे ही वजीफ़ा पूरा होगा आपके लिए रिज़्क के दरवाजे खुल जाएंगे। आप जो कुछ भी मांगेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ज़रूर अता फरमाएगा। आपकी जो भी हाजात होंगी इंशाअल्लाह सब की सब पूरी होंगी। ये अमल कसरत रिज़्क के लिए एक मुस्तनिद अमल है। आपने आज के दिन ही इस अमल को करना है। इस वजीफ़े को करने के बाद बहुत तेज़ी से आपके घर में बेशुमार रिज़्क आएगा। इस अमल की तासीर और असर आपको सारी ज़िंदगी ही मिलता रहेगा। जमादिल अव्वल के महीने का ये बड़ा ही कीमती पावरफुल अमल है। इस अमल को मर्द भी कर सकते हैं, ख़वातीन भी आसानी से कर सकती हैं। अगर घर के अंदर मौजूद किसी एक शख्स ने इस अमल को कर लिया तो इस अमल की तासीर तमाम घर वालों को मिलेगी। इस अमल की ताकत तमाम घर वालों को नसीब होगी। लेकिन अगर तमाम घर वाले ये अमल पढ़ लें तो बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि आजकल हर इंसान परेशान है। किसी को परेशानी कारोबार के हवाले से है, किसी को घर के हवाले से है, किसी को नौकरी की है। जो भी आपकी ख्वाहिशात होंगी अल्लाह के फजलो करम से वो सब की सब पूरी हो जाएंगी। बस ज़ुहर की नमाज के बाद किसी भी दिन सूरतुल कौसर का आप ये वजीफ़ा पढ़ लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजलो करम से आपके घर में
رزق اور دولت کی بارش ہوگی۔ بس آپ نے کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز بھی باقاعدگی سے ادا کرنی ہے۔ جو لوگ نماز ادا نہیں کرتے، جن کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، ان کے گھر میں بے برکتی آتی ہے، ان کی زندگی میں بے برکتی آتی ہے۔ پھر وہ لوگوں سے شکایت کرتے ہیں کہ پیسوں کی کمی ہے، گزارا نہیں ہوتا، اخراجات بہت زیادہ ہیں، بجلی کے بل، سوئی گیس کے بل، بچوں کے سکول کی فیسیں کیسے ادا کریں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ نماز کا مکمل اہتمام کیا کریں، پھر دیکھنا ساری کی ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت آپ کے رزق میں خوب اضافہ فرمائے گا۔ اگر کوئی بھائی کاروبار کرتا ہے یا کوئی دکان وغیرہ ہے یا کوئی نوکری کرتا ہے یا کاشتکار ہے، فصلیں وغیرہ کاشت کرتا ہے، اگر کوئی بے روزگار ہے اور روزگار کی تلاش میں ہے، انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے آپ کے رزق میں اللہ رب العزت بے پناہ برکتیں، فضیلتیں اور وسعتیں پیدا فرمائے گا اور آپ کا رزق بھی انتہائی کشادہ، وسیع اور آسان کر دے گا۔ لیکن اس عمل کو پڑھتے دوران آپ نے چند باتوں کی احتیاط کرنی ہے۔ جس نے پابندی کے ساتھ اس عمل کو کر لیا، انشاءاللہ اس کی زندگی سنور جائے گی۔ ویسے تو ہر انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ تو آتے ہی رہتے ہیں، لیکن اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا بھی ہر مسلمان پر بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان کی دنیا میں آزمائش کے لیے اس کے سامنے کئی طرح کے امتحانات رکھے ہیں، انہی امتحانات سے سرخرو ہونے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ بیماریاں ہوں یا کوئی اور مسئلہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہمیشہ رہنمائی فرمائی ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں کوئی بھی ایسا مرض نہیں اتارا جس کے ساتھ اس کا علاج پیدا نہ فرمایا ہو سوائے مرض الموت کے۔ ہر مرض کی شفا رکھ دی گئی ہے۔ ہماری روزمرہ زندگی میں اتار چڑھاؤ ایک معمولی سی بات ہے، معاشی پریشانیاں بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو آزمانے کا سبب بھی ہوتی ہیں، تاکہ ہر بندہ ہر حال میں اللہ رب العزت کی شکر گزاری کرتا رہے، پھر اچھے اور برے ہر دونوں حالات کو اللہ رب العزت کی طرف سے امتحان سمجھ کر شکر بھی ادا کرے اور وہ عبادت بھی کرے، تاکہ پروردگار ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ کا جو ذکر ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ کا ذکر جس زبان پر ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے تمام بند راستے بھی کھول دیتا ہے، اس کی بڑی سے بڑی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، اس کی بڑی سے بڑی حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت کے مبارک ناموں کا ذکر اپنی زبان پر ہر وقت جاری رکھا کریں۔ اللہ کا ذکر کرنے سے نہ صرف اس دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے بلکہ آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین کرام آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ ظہر کی نماز کے بعد سورۃ الکوثر کا وظیفہ کسی بھی دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھا جائے۔ درود ابراہیمی ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک
علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے جائز مقصد، جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں، یا بینک میں کوئی بڑی رقم چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں کہ مجھے اتنی رقم مل جائے۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، قرض دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ میرا سارا قرض اتر جائے۔ من پسند شادی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لو، نافرمان شوہر، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ یا آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ پر کرنا چاہتے ہیں، اس نیت سے کر لیں۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی خواہش ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ سورۃ الکوثر قرآن پاک کی مختصر سورت ہے جو کہ صرف 3 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ اس سورت کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے رزق میں برکت اور وسعت چاہتے ہیں تو آج ظہر کی نماز کے بعد اس سورۃ الکوثر کو پڑھ لو، تقدیر ایسے بدلے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ سورۃ الکوثر آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے یہ سمجھ لیں۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورۃ الکوثر آپ نے صرف 11 بار پڑھنی ہے۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں اپنے محبوب کو تسلی دی۔ بے شک ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمائی، بس آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ اگر آپ بھی اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں اور ایک ایسی زندگی چاہتے ہیں جس میں کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، تو ظہر کی نماز کے بعد سورۃ الکوثر کا وظیفہ پڑھ لو۔ آپ نے پہلے نمبر پر سورہ کوثر کو صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پر آپ نے اللہ رب العزت کا مبارک نام یا غنیو پڑھنا ہے۔ یا غنیو اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے، اور جب کوئی بندہ رب کریم کو اس کے صفاتی نام سے پکارتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اور جب اللہ رب العزت کسی اپنے بندے سے راضی ہو جائے تو پھر اس کی تمام خواہشیں، تمام حاجات پوری فرما دیتا ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ نے بھی یا غنیو پڑھ کر رب کریم سے مانگنا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ یا غنیو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا غنیو 1 بار ہو گیا، یا غنیو 2 بار ہو گیا، یا غنیو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا غنیو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ کا وظیفہ ہے۔ استغفر اللہ آپ نے آخر میں کیوں پڑھنا ہے؟ کیونکہ بعض اوقات گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظائف ضائع ہو جاتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ اتنا قیمتی وظیفہ گناہوں کی نظر ہو جائے، اس لیے آپ نے گناہوں کی معافی کے لیے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ
استغفراللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ عمل کی مکمل ترتیب: ظہر کی نماز کے بعد سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ کسی بھی دن باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار یا غنیوں پڑھنا ہے، پھر تیسرے نمبر پر 111 بار استغفراللہ پڑھنا ہے اور آخر میں پھر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے نہایت خلوص اور درد مندانہ انداز میں عاجزی کے ساتھ اپنی مشکلات اور حاجت پوری کروانے کی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی دعا اللہ کے ہاں منظور اور مقبول ٹھہرے گی۔ اس وظیفے کی صرف 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کی جائے۔ نمبر 2، صرف اور صرف حلال رزق کمائیں اور کھائیں۔ نمبر 3، اس وظیفے کو کامل یقین کے ساتھ کیا جائے۔ اس یقین کے ساتھ کیا جائے کہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، میں اللہ سے جو مانگ رہا ہوں وہ مجھے مل کر رہے گا۔ اس وظیفے کی ایسی برکات ہیں، ایسا پاورفل وظیفہ ہے، آپ نے صرف ایک دن ہی اس وظیفے کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ ہر مقصد میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کمی کوتاہی کو اپنی رحمت اور شفقت سے معاف فرمائے، آمین۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عشاء کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے اور ویڈیو کو لائک کر کے کومنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کومنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ الحمدللہ، انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کومنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ رب العزت سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں بھی نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ رب العزت کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ رب العزت نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کومنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔